मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ग़ज़वा बद्र 17 रमज़ान को मारका बद्र पेश आया और जनाब रसूलुल्लाह सल्लम बद्र के लिए, इस सफ़र के लिए 12 रमज़ान को आप घर से रवाना हुए। उस मौका का अल्लाह पाक जिक्र फरमा रहे हैं, कमा अखरजका रब्बुका मिन बैतिका बिल हक़, कि आपका ये निकलना खुद अपनी मर्जी से नहीं था। कमा अखरजका रब्बुका, कि आपके रब ने आपको निकाला, आपके रब ने आपको हुक्म दिया कि मेरे पैगंबर चलो। सहाबा इकराम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि भाई मुशरिकीन का लदा हुआ काफिला शाम से लौट रहा है और मुशरिकीन अपने शिरक से बाज नहीं आ रहे और वो तुम्हारी हैसियत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, ईमान लाने के लिए तैयार नहीं। इसलिए उनकी माली कुव्वत को तोड़ना यह भी जरूरी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि उसमें मक्का के हर शख्स का, हर घर का माल है, इसलिए उस काफिले को रोकना जरूरी है। और फरमाया चलो। अचानक हुक्म दिया। अल्लाह फरमा रहे हैं कमा अखरजका, यूं ही वही आई फौरन। सहाबा इकराम के पास जो अंसार थे, घोड़े, ऊंट, सब चीजें थी। मुतवस्सित हाल लोग थे, उनमें कई खूब हैसियत वाले लोग भी थे, मालदार। उनके 20 ऊंट थे, लेकिन वो ऊंट हर वक्त मदीना में तो नहीं थे। वो अपने बाहर चरागाह जो है मदीना मनवरा से 3 मील से लेकर 8 मील के इलाके में चरागाह थे। उन चरागाहों में घोड़े और ऊंट थे। उनका जी हजरत ऊंट उठ ठिका ही नहीं। एक एक दो ऊंट जो घर के अंदर वक्ती जरूरत के लिए रखा होता है। तो आप हमें इजाजत दें कि हम चरागाह से ऊंट, पर मैं नहीं, इसी हाल में चलो। और अल्लाह ताला ने तुमसे वादा किया है, इज़ याइदुकुमुल्लाहु इहदत ताइफतैन अन्नहा लकुम, पर मैं तैयार हो। 2 गिरोहों में से एक का अल्लाह ने वादा किया है, जो सामने आ गया फरमाया खालिक़े कायनात उसी पर तुम्हें गलबा देंगे। आपने उनको ठहराया और उस ठहराने के बाद फरमाया भी, एक तो ये सुना जा रहा है कि मक्का से एक लश्कर तैयार हो रहा है और वो आ रहा है, और दूसरा काफिला आ रहा है शाम से। तो चाहत ये थी कि काफिले वालों का सामना हो। और अल्लाह जल्ला शानहू का फैसला क्या था? फरमाया अल्लाह का फैसला ये था, लियुहिक्कल हक्का व युब्तिलल बातिल। अल्लाह हक को हक करके दिखाना चाहते थे। ये दिखलाना चाहते थे कि हक के साथ मेरी मदद है, मैं हक का मददगार हूं। और हक को खालिक़े कायनात गलबा देने वाले हैं। मैंने गलबा देना है। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद मेरी हो तो तब काम बनता है। 1000 का लश्कर मुसल्ला वो चला। काफिला लौट रहा था, सियान को कर दे आया। ध्यान करते हुए भी काफिले के लिए मदीना मुनव्वरा के लोग खतरा बन सकते हैं।
اور پہلے انہوں نے اپنا ایک دستہ وہ طائف کے قریب تک بھیجا ہے. حضرت عبداللہ ابن جاش کی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کا ایک دستہ بھیجا تھا، جن کے ہاتھوں ابن حضرمی، مکہ کا رہنے والا ابن حضرمی، وہ مارا گیا. وہ یہ پہلا مال غنیمت تھا جو حضرت عبداللہ ابن جاش کے ہاتھوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. آپ نے فرمایا بھی میں نے تمہیں لڑائی کا حکم نہیں دیا تھا. وہ بیچارے پریشان تھے صحابہ، اور میں لڑائی کا میں نے حکم نہیں دیا، مال غنیمت اب اس کے بارے میں حکم ہی کوئی نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے وہی آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ یہ ان سے ہوا ہے. انہوں نے حالات کے مطابق موقع پر جو کاروائی تھی وہ کی ہے، اس لیے یہ مال غنیمت آپ قبول کر لیں اور ان میں تقسیم کریں. مجاہدین کی اس بعد موقع کے مطابق جو کاروائی تھی اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا. تو 1000 کا یہ لشکر ادھر سے مکہ سے روانہ ہو رہا تھا. یہ کس بنا پر کہ ابو سفیان نے شام سے چلتے آگے جاسوس چھوڑ دیے، اس لیے کہ قافلہ میں بہت سارے مکہ والوں کا مال تھا. یہ باحفاظت اس کی ذمہ داری تھی، قافلے کا وہ نگران اور ذمہ دار تھا. تو ایک سمجھدار اور باخبر امیر کی حیثیت سے انہوں نے یہ کارروائی کی کہ آگے جاسوس چھوڑ دی، اور پھر جب اس کو آگے راستے کے جاسوسوں نے آ کر بتلایا کہ مدینہ سے مسلمان کا ایک دستہ نکل چکا ہے اور وہ ہمارا ارادہ کر کے نکلے، اس لیے اس نے فوراً 2 کاروائیاں کی. ایک یہ کہ ایک شخص کو پیسے دے کر کرائے پر لے کر اس کو کہا کہ تم مکہ جاؤ، مختصر رستے سے، خفیہ رستے سے مکہ پہنچو. وہ دیہاتی آدمی تھا، اونٹ پر سوار ہو، اور اس نے کہا کہ مکہ والوں کو اس کی اہمیت بھی واضح کر دو. وہ اپنے طرز عمل سے کہ وہاں پہنچنا، اپنا قمیض پھاڑ دینا، اونٹ کی پشت دم کی طرف تم منہ کر لینا اور وہاں واویلا کرنا کعبہ کے پاس جا کر، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ مسلمانوں نے قافلہ لٹ لیا مر گئے، اسی امداد میں پہنچو. یہ واویلا کرنے کے لیے زمزم نام کے شخص، غفار قبیلے کا زمزم نام کا شخص جو ہے اس کو بھیج دیا. اور ادھر مدینہ منورہ جو راستہ آتا تھا بدر کی طرف سے، شام سے راستہ جو بدر کی طرف سے ہو کر گزرتا تھا، اس راستے کو بدل لیا. اس نے سمندر کے ساتھ ساتھ یمبو سے راستے کو بدل کر یمبو سے وہ جو سمندر کے ساتھ ساتھ راستہ جاتا تھا اس کو اختیار کیا. اب وہ راستہ قریباً 50 میل مدینہ سے سائڈ پر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کے متعلق بھی اپنے 2 جاسوس پہلے بھیجے تھے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 2 کو آپ نے جاسوس بھیجا کہ وہاں کے حالات بھی معلوم کرو کہ قافلہ اس راستے پر ہے یا اس راستے پر. اور اس راستے کے لیے بھی آپ نے جاسوس بھیجا، حضرت بسبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور ان کو کہا بھی معلوم کرو. وہ پہنچے جب بدر کے مقام پر، اب تو وہاں کھجوریں وہاں بھی اگی ہیں، وہاں بھی اگی ہیں، قبرستان ہے. بدر کا جو مقام ہے نا، وہاں آبادیاں بہت بڑی. تو اس وقت 2-4 گھر تھے بس، اور البتہ کھجوروں کے باغ تھے. حضرت بسبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے صورتحال دیکھی. وہاں کا جو
بدر کا ذمہ دار آدمی تھا مجدی بن عمر، اس کو پوچھا نہیں، اس سے تعلق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا معاہدہ تھا، اس سے نہیں پوچھا۔ جاسوس جو ہے وہی آدمی جاسوسی کر سکتا ہے جو حالات کو دیکھ کر اس سے بھانپ لے، ایسا سیانہ ہو کہ حالات کو یوں ہی دیکھے تو اس کو سارا منظر سامنے آ جائے۔ حضرت بسبس جو ہیں انہوں نے یہاں پہنچ کر بدر کا جو کنواں تھا اس کے قریب اونٹ بٹھائے، وہاں سے پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد وہاں دو عورتیں جو ہیں وہ باتیں کر رہی تھی کہ میں نے تیرا قرضہ دینا ہے، عورتیں باتیں کر رہی تھی دو، میں نے تیرا قرضہ دینا ہے، کل یا پرسوں قافلہ پہنچ جائے گا، میں اس میں ان کی کو خدمت کر کے تو تیرا قرضہ ادا کر۔ اب یہ خبر مل گئی، ان عورتوں کی باتوں سے ہی یہ خبر معلوم کی، اور وہیں سے اونٹنیوں کو پانی پلا کر واپس۔ ابو سفیان کا جو جاسوس تھا وہ ان کے بعد پہنچا، اس نے مجدی بن عمر سے پوچھا بھی یہاں مدینہ کو کوئی آدمی تو نہیں آئے؟ انہوں نے کہا جی بندہ تو کوئی نہیں آیا، البتہ دو آدمی نواقب میں ان کو نہیں جانتا، وہ وہاں آئے تھے بدر کے کنویں پر، اور انہوں نے اپنی اونٹنیاں بٹھا کر پانی پلایا ان کو، اور اس کے بعد چلے گئے، مجھ سے کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی۔ تو ابو سفیان جو ہے بذات خود آ گئے، یہاں اس پڑاؤ پر خود پہنچا، وہ اس نے جا کر وہ جہاں اونٹ بٹھائے تھے دیکھا، مینگنیاں اونٹنیوں کی پڑی ہوئی تھی، تو اس نے ایک مینگنی کو یوں پھاڑا، توڑا، تو اس میں کھجور کی جو گٹھلی تھی یہ نکل آئی، اور صرف مدینہ کے اونٹ جو ہیں یہ کھجور کی گٹھلیاں کھاتے ہیں، اور پورے عرب کے اونٹ جہاں گٹھلیاں نہیں کھاتے، مدینے کے اونٹ جو ہیں کیونکہ کھجوریں اس میں کثرت سے ہیں، اور اونٹوں کو وہ گٹھلیوں کو کوٹ کر اونٹوں کی خوراک بناتے ہیں، تو اس زمانے کے اندر وہ اونٹ جو ہے وہ چبا جاتے تھے گٹھلیوں۔ کہنے لگا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی معلوم ہوتے ہیں، بس وہیں سے اس نے اپنی اونٹ کا رخ موڑا اور قافلے کا رخ ادھر سے ہٹا دیا کہ بدر کی طرف سے نہیں جانا بلکہ دوسرے رخ۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ مسلمان ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 80 میل کا سفر، بدر جو ہے مدینہ منورہ سے 80 میل ہے، یہ 80 میل کا سفر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رمضان کو روانہ ہوئے، 16 رمضان کو پہنچ گئے، 4 دن کے اندر تیزی کے ساتھ سفر کیا، اور بدر میں پہنچنے سے پہلے یہ اطلاع مل گئی کہ قافلہ جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب جو لشکر ہے وہ بدر کی طرف آ رہا ہے۔ تو بعض صحابہ کہنے لگے حضرت ہم نے تو جنگ کی تیاری نہیں کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ پر فتح کا وعدہ کیا ہے۔ آپ نے پھر صحابہ کرام کو رائے لی، مہاجرین 70 تعداد تھی مہاجرین کی، بقیہ سب انصار تھے، ابو بکر اٹھے، عمر اٹھے، مقداد بن اسود اٹھے، مہاجرین کے یہ سارے جو ہے سرکردہ لوگ تھے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کا جو حکم ہوگا ہماری جانیں ہتھیلی پر ہے۔ حضرت مقداد نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نہیں ہیں، بنی اسرائیل کے لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کو کہیں فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ اور ہارون تم جاؤ اور جا کر لڑائی کرو، جب ہمیں پتہ چلے گا تم کامیاب ہو گئے ہو تو ہم بھی آ جائیں گے۔ حضرت ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے۔
اگر آپ ہمیں کھلے سمندر کے اندر حکم دیں گے اس کے اندر گھس جاؤ، ہم اپنی جان سے کھیل دیں گے، ہمیں جان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ آپ کے حکم اور زبان کا انتظار ہے کہ آپ کی زبان کب کھلتی ہے، کیا حکم دیتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حوصلہ افزا تقریروں کو آپ نے بڑا سراہا۔ پھر آپ نے فرمایا بھئی لوگوں مجھے مشورہ دو۔ انصار کی تعداد چونکہ 200 سے زیادہ تھی، 313 تھے اہل بدر، ان میں 70 مہاجرین تھے، بقیہ سارے کے سارے انصار تھے۔ تو اس وقت انصار نے پہلے تو انصار سمجھے کہ مہاجرین نے ہماری نمائندگی کر دی، ہم سب جو اکٹھے ہیں ہماری نمائندگی کر دی، لیکن جب آپ نے یہ ان کی تقریروں کے بعد بھی یہ بات فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یوں سمجھو سعد بن معاذ کون تھے ان کا تعارف ایک لفظ میں کراتا ہے، یہ انصار کے عمر تھے، بس جیسے مہاجرین میں عمر تھے اسی طرح یہ انصار کے عمر تھے۔ گل کرنی ہے تو بس منہ تے ٹھوک دینی ہے بھائی، کچھ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی حمایت میں کسی کا لحاظ نہیں۔ حضور فرمایا کرتے عمر جو ہے یہ وہ شخص ہے کہ جس کے کھرے پن نے بہت سارے لوگوں کو ناراض کر دیا ہے، وہ اس سے ناراض ہیں اس لیے کہ وہ کھری بات اللہ اور اس کے رسول کی حمایت میں کہہ ڈالتا ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتا، بس اللہ اور اس کے رسول کا لحاظ کرتا ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے عرض کی حضرت معلوم ہوتا ہے آپ ہم سے رائے پوچھ رہے ہیں، حضرت ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، اس لیے اب تو آپ کی زبان کے فرمان کے منتظر ہیں، آپ جو فرمائیں گے ہم وہ کر ڈالیں گے، اس میں اپنی جان، اپنے مال، اپنے بچوں، ان میں سے کسی بات کا لحاظ نہیں ہوگا، آپ کے حکم کا انتظار ہے، آپ جہاں چاہیں ہمیں لے جائیں۔ آپ نے ان کی اس تقریر کو سراہا اور فرمایا اللہ پر توکل کرو، اللہ کامیابی دیں گے۔ 17 کی صبح جب ہوئی، بلکہ 17 کی شام ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کے اندر فرمایا، ابو بکر بھی ساتھ تھے اور چند صحابہ ساتھ تھے، فرمایا یہاں عتبہ گر کر مرے گا، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں فلاں مکہ کا سردار مرے گا، یہاں فلاں مرے گا۔ یہ آپ نے رات ہی کو بتا دیا، اور وہ رات اللہ کے رسول نے سو کر نہیں، ساری فوج سوئی ہوئی ہے، صحابہ کرام سوئے ہوئے ہیں، صرف آپ کے وہ پیرادار جو آپ کے چھپر کے اندر آپ کی کا پہرا دے رہے تھے سعد بن معاذ کے ساتھ اور صدیق اکبر، بس یہ جاگ رہے تھے۔ اللہ کے رسول ساری رات اللہ کی بارگاہ کے اندر روتے رہے، استستغیثون ربکم، فرمایا تم اللہ سے فریادیں کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول ساری رات، اور آپ نے اتنے آنسو بہائے کہ سجدے کی زمین تر ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے عرض کی حضرت اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ صدیق اکبر کے دل پر اللہ کی طرف سے سکون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ یہ جبریل کو بھیجا جا رہا ہے 1000 فرشتوں کا لشکر لے کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپر سے باہر نکل کر دیکھا جبریل آ رہے ہیں 1000 فرشتوں کا لشکر لے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرے پہنے ہوئے تھے، 2 زریں پہنی ہوئی تھی، اور زرے میں آپ اچھل رہے تھے اور فرما رہے تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ سارے گروپ جتنے لڑنے کے لیے ہم سے آئے ہیں یہ عنقریب شکست کھا جائیں گے اور بھاگ جائیں گے۔
مطلب جو شکست کھا کر مارے جائیں گے وہ مارے جائیں گے، بقیہ بھاگ جائیں گے۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، 70 مارے گئے سردار، جہاں آپ نے اشارہ فرمایا تھا وہیں وہ سردار گر کر مرا، اس سے ادھر ادھر 1 انچ بھی ادھر نہیں ہوا۔ یہ اللہ کے رسول نے وحی کے ذریعے خبر دی تھی، اور اسی لیے بدر کی اس لڑائی کو فرمایا گیا ہم نے یوم الفرقان میں تمہاری مدد کی۔ یہ یوم الفرقان فرمایا، یہ فیصلے کا دن، اور اس سے ہم امتیوں کو اللہ نے سبق دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر جو آدمی چلتا رہے گا اور ان کی اطاعت سے ذرا برابر ادھر ادھر قدم نہیں اٹھائے گا، اللہ کی مددیں اس کا ساتھ دیں گی، کوئی زمانہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔